मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरी तरफ़ से और मेरे चैनल नातिक़ कुरान की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अय्याम गम हदिया ताज़ियत पेश करते हैं अपने बारहवें सरकार अपने वक्त के इमाम असर अजलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ की बारगाह में पुरसा पेश करते हैं जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत अक़दस में। परवरदिगार हमारे इस पुरसे को बीबी हमारे इस पुरसे को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफ़िला करबला पहुँचा। करबला के अंदर कुछ ऐसे अफराद बसते थे जो सहराओं में मुख्तलिफ़ जगह पर अपने पड़ाव रखते थे। जहाँ पर पानी थोड़ा मिलता था वहाँ पे खैमा लगा लिया करते थे। जैसे ही पानी ख़त्म होता था अपना खैमा उखाड़ के उस जगह की तलाश में चले जाते थे कि जहाँ पर पानी दस्तयाब हो, जहाँ पे पानी मिल जाए। जब पानी मिल जाता फिर दोबारा अपनी रिहाइश अपने ख़ानदान के साथ उसके पानी के इर्द गिर्द रहने लगते। इसी तरह का एक काफ़िला, एक घराना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले के साथ साथ मगर फ़ासले पर सफ़र कर रहा था कि एक मकाम ऐसा आया था सफ़र में कि उसने अपना खैमा लगाया और परे काफ़ी फ़ासले पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो काफ़िला है उसके खैमे भी नस्ब किए गए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस खैमे में पैगाम भेजा कि पता करके आया जाए कि उनके घर में कौन कौन है, उनके घर का मर्द किधर है। अगर है तो उसको पैगाम दो कि हज़रत इमाम हुसैन नवासे रसूल करबला के लिए बैठे हुए हैं और इंतज़ार में हैं और वो बुला रहे हैं। जवान उनके घर के मर्द का पता करने के लिए गए। देखा कि खैमे के अंदर उसकी ज़ौजा और उसकी माँ मौजूद है। पता करने पे पता चला कि वो पानी की तलाश में निकला हुआ है। घर वालों को पानी की ज़रूरत है तो वो पानी लेकर वापस आएगा तो फिर आपका पैगाम जो है हम उसको देंगे। उस जवान ने उनके खैमे के पीछे ज़मीन पर एक नेज़ा मारा, वहाँ से एक चश्मा जारी हो गया और वो जवान कह कर गया कि जब वो आए ना पानी लेकर आपके घर का मर्द तो उसको कहिएगा कि इस पानी से अपने आप को और अपने ख़ानदान को सैराब करो, अपने घर वालों को सैराब करो। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात सुनने के लिए आए। जब वो शख्स जो पानी की तलाश में निकला हुआ था उसका नाम ज़ुहैर इब्न कैन तारीख़ में मिलता है। जब उसने घर आया और अपने खैमे में देखा बीवी भी खुश है, माँ भी बहुत शाद है, हाथों में पानी के प्याले हैं, तो बड़ा परेशान हुआ कि मैं तो पानी लेने गया हुआ था, ये आपको पानी कहाँ से मिला। तो माँ ने कहा अपने खैमे की तरफ पीछे तो चल के देख, वहाँ से पानी का चश्मा निकला है। तो वो इतना हैरान और शशदर रहा कि यहाँ रेगिस्तान के अंदर जहाँ पर हमने खैमा लगाया था वहाँ पे तो किसी किस्म का कोई चश्मा मौजूद नहीं था, तो अब ये चश्मा कहाँ से आ गया। तमाम वाक़या माँ ने अपने बेटे को सुनाया और पैगाम दिया कि वो दूर काफ़िला जिसके खैमे लगे हुए हैं वहाँ पर तुझे बुलाया गया है और पैगाम दिया गया है कि नवासे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हैं और आपको बुलाते हैं कि मेरी बात सुन कर जाओ। तो थोड़ा सा ये सोचने लगा और कहने लगा मैं जाऊँगा कि ना जाऊँगा, कोई इसका इरादा नहीं था जाने का। मगर इसकी बीवी ने और इसकी माँ ने कहा बात सुनने में कोई हर्ज नहीं है, एक दफ़ा जाओ बात सुनकर आओ वो कहते क्या हैं। वो शख्स गया हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश हुआ। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो मुद्दा था वो बयान किया कि हम क्यों आए हैं, हमारा मकसद क्या है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात सुनकर जब वापस पलटा ना अपने खैमे की तरफ तो अपनी माँ को और अपनी बीवी से कहने लगा कि आपको पता है कि जो घर आया था पैगाम लेकर वो कौन था। तो माँ ने कहा हम नहीं जानते। कहा वो हुसैन का बेटा अली अकबर था।
جو مجھے پیغام دینے کے لیے آیا تھا۔ ماں نے پوچھا کیا کہتے ہیں؟ کہا جنگ کا میدان سجا ہوا ہے، حضرت امام حسین کو اپنے مددگاروں کی ضرورت ہے، اور اس مارکے میں حق و باطل کا فیصلہ ہے، اور واضح طور پہ حق حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ابھی چند دن ہوئے تھے زہیر ابن کین کی شادی کو، بیوی کو بھی منایا، ماں بھی راضی ہوئی، اور اتنی راضی اور شاد ہوئی کہ ماں نے کہا کہ خوشی خوشی جاؤ بیٹا، ہمیں فخر ہوگا کہ اگر تم نواز رسول کے کسی کام آ جاتے ہو۔ سیم مسلکن یہ عیسائی، مگر حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر ان کا تمام معاملہ بدل گیا، ان کی زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ جب یہ روانہ ہونے لگا نا زہیر ابن کین، تو اس کی بیوی نے اس کو روک لیا، کہا آپ کو پتہ ہے نا کہ ابھی چند دن ہوئے ہیں ہماری شادی کو، تو میں آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گی۔ ماں نے کہا کہ اس کو جاتے ہوئے کو روکو مت بیٹا، یہ اچھی بات نہیں ہے، ایک عظیم مقصد کے لیے تیرا شوہر جاتا ہے۔ کہا ماں میں جانتی ہوں کہ یہ کتنے عظیم مقصد کے لیے جا رہے ہیں، میں نے ان کو روکا اس لیے نہیں کہ ان کی کسی قسم کی شجاعت میں، ان کی کسی قسم کی جان نثاری میں رخنہ ڈالوں یا رکاوٹ پیدا کروں، میں چاہتی صرف یہ ہوں کہ مجھے یہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے ایک بات کی گارنٹی لے دیں، ایک بات کا وعدہ لے دیں۔ زہیر نے پوچھا کہ کیا چاہتی ہو، کس چیز کا وعدہ چاہتی ہو؟ کہا کہ مجھے حضرت امام حسین علیہ السلام سے اس چیز کا وعدہ لے دے کہ میں جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی، اور آپ کے ساتھ جنت میں اپنی زندگی جو دنیا میں نہیں گزار سکی وہ جنت میں آپ کے ساتھ گزاروں گی۔ زہیر نے کہا مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کی اس سوچ پر اور آپ کے اس وعدہ لینے پر، میں یقیناً حضرت امام حسین علیہ السلام سے آپ کو اس چیز کا وعدہ لے کر دوں گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچ چکا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیام کربلا کی ریگزار میں لگ چکے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سارا خاندان کربلا کے جنگل کو بسانے کے لیے آ چکا ہے، یا یوں کہیں کہ خدا کے دین کو بچانے کے لیے، 1,24,000 انبیاء کی محنت کو بچانے کے لیے، حضرت علی علیہ السلام کی محنتوں کو بچانے کے لیے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی محنتوں کو بچانے کے لیے، اور باقی ائمہ کی تگودو، ان کی تبلیغ اور ان کے بسنے رہنے اور تبلیغ خدا کرنے کے رستے کو ہموار کرنے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں موجود ہیں، کربلا پہنچ چکے ہیں۔ دشمن اپنی فوجوں کو کربلا کے میدان میں اکٹھا کر رہا ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی فوجی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے یہ کہا کہ بھیا میں دیکھتی ہوں، مجھے پتہ چلتا ہے کہ دشمن کی فوج ہر آتے وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، میں چاہتی یہ ہوں کہ آپ بھی اپنے کسی دوست کو بلا لیں، اپنے کسی حمایت کرنے والوں کو بلا لیں کہ وہ بھی یہاں پر آئیں اور آپ کی مدد کر سکیں، آپ کی نصرت کر سکیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بہن زینب میں نے تیاری کی ہے کہ میں اپنے ایک دوست کو خط لکھوں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کس کو خط لکھیں گے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ میں حبیب ابن مظاہر کو خط لکھوں گا۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، اور خط کا عنوان جو تھا، جو جناب حبیب کا نام لکھا، جن الفاظ میں جناب حبیب کو مخاطب کیا خط کے اندر، امام حسین علیہ السلام نے لکھا کہ میرا خط ایک فقیہ کے نام ہے، قربان جائیں مقدر قسمت جناب حبیب ابن مظاہر کی کہ حسین علیہ السلام جیسے امام جس کو فقیہ سمجھیں، جس کو فقیہ کہیں، کیا پروردگار کے ہاں اس کا مرتبہ ہوگا، کیا رسول خدا کے ہاں اس کا مقام ہوگا۔ خط لکھا گیا، اور خط کے آخر میں حضرت امام حسین نے جب اپنا تعارف کروایا کہ خط کس کی طرف سے ہے، یہ پیغام کس کی طرف سے ہے،
تو عجیب انداز مولا نے اپنایا. حسین ابن علی نہیں لکھا تھا، خط میں حسین ابن فاطمہ سلام اللہ علیہ درج کیا ہوا. جناب حبیب تک یہ خط پہنچا. جناب حبیب اس وقت دسترخوان پہ کھانا تناول فرما رہے تھے. جناب حبیب کون ہیں؟ حبیب ابن مظاہر جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست. حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے رہنا ان کا شوق تھا. حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلنا ان کا شوق تھا. حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور باتیں کرنا ان کو پسند تھا. کہ جناب حبیب نے اپنے بابا سے کہا میں چاہتا ہوں کہ ہم حضرت امام حسین کی اپنے گھر دعوت کریں، رسول خدا کو بھی اپنے گھر پہ بلائیں. اسی طریقے سے جناب حبیب کے والد گرامی نے رسول خدا کو دعوت کا پیغام دیا کہ آپ ہمارے گھر میں آئیں، پروردگار کی رحمتیں ہمارے گھر پہ آئیں گی، تو کچھ دیر ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں آ کے تشریف رکھیں اور جس کو چاہیں ساتھ لے کر آئیں. مگر میرے بیٹے حبیب کی خواہش ہے کہ آپ اپنے نواسے حضرت امام حسین کو ضرور ساتھ لے کر آئیں. حضرت امام حسین علیہ السلام کو پتہ چلا، بہت خوش ہوئے، شاد ہوئے، تیاریاں شروع کی. وہاں پر حبیب کے گھر میں بھی تیاریاں شروع تھیں. حبیب ابن مظاہر اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کے حضرت امام حسین علیہ السلام کی راہ دیکھنے لگے. بڑے بے چین تھے، بڑے بے قرار تھے، بڑے بے تاب تھے کہ آج حضرت امام حسین میرے گھر میں آئیں گے، ہم اکٹھا بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، ہم اکٹھے بیٹھ کے باتیں کریں گے. اسی بے چینی اور بے قراری میں چھت سے ایک طرف سے دوسری طرف جاتے تھے، دوسری سے پھر پہلی طرف آتے تھے، دائیں بائیں چھت کے چکر کاٹ رہے تھے کہ حضرت حبیب بن مظاہر کا پیر پھسلا اور وہ گھر کی چھت سے گر گئے اور اس جہان فانی سے ان کی روح پرواز کر گئی اور حضرت حبیب انتقال فرما گئے. اب جناب حبیب کے بابا نے جب یہ منظر دیکھا، ماں نے یہ منظر دیکھا، تو وہ یہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ ہمارے بیٹے کے انتقال کی وجہ سے رسول اکرم جیسی رحمت ہمارے گھر میں نہ آئے اور وہ پریشان ہو جائیں، کھانا نہ کھائیں، حضرت امام حسین علیہ السلام پریشان ہو جائیں. انہوں نے جناب حبیب کو کمرے کے گھر کے پچھلے کمرے میں وہاں پر رکھ دیا کہ جب حضرت رسول خدا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کھانے سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر ہم ذکر کریں گے کہ ہمارے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے. مگر جب یہ دونوں شخصیات دسترخوان پہ بیٹھیں اور جناب حبیب کے والد گرامی نے کہا کہ کھانا شروع کیا جائے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتائیں کہ حبیب کدھر ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ ابھی ادھر ہی تھے، باہر گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، بھی آ جاتے ہیں. حضرت رسول خدا نے فرمایا کہ کھانا شروع کرتے ہیں، تب تک حبیب بھی آ جاتا ہے. تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا بابا میری خواہش یہ ہے، نانا میری خواہش یہ ہے کہ جب تک حبیب نہ آ جائے ہم کھانا شروع نہ کریں. جب بار بار حبیب کا ذکر ہوا نا تو ماں جو ضبط کیے ہوئے بیٹھی تھی اس سے صبر نہیں ہوا، اس سے برداشت نہیں ہوا اور اس کی چیخ بلند ہو گئی. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی بتانا پڑا کہ آپ کے انتظار کے شوق میں چھت پہ آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ وہاں سے گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی. جناب سرور کائنات نے بلایا، دعا کی، جناب حبیب دوبارہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور حضرت رسول خدا نے کہا کہ آپ اس وقت کے لیے نہیں، میرے نواسے حضرت امام حسین کی نصرت کے لیے کربلا کے لیے آئے ہو، کربلا میں اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے آئے ہو، تو آپ ابھی اس دنیا سے نہیں جاؤ گے کہ جب تک وہ کربلا کا مارز وجود میں نہیں آ جاتا. یہ منزلت ہے، یہ شان ہے حبیب ابن مظاہر کی کہ جناب سرور کائنات کی دعا پر پروردگار نے دوبارہ زندگی عطا کی کہ یہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا معاون اور مددگار بن سکے. خط پہنچا، بیوی نے پوچھا کس کا خط ہے؟ تو کہنے لگا پہلے کھانا کھا لو پھر بتا دیتا ہوں، میرے ایک دوست کا خط ہے. بیوی نے حیران ہو کے پوچھا کیسا دوست ہے کہ آپ مجھے بتا نہیں رہے؟ خط آیا ہے رات کے اس پہر میں، تو آپ کو تو چاہیے کہ مجھے جلدی بتا دیں. تو کہا میرے دوست، میرے آقا، میرے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کا خط ہے، وہ کربلا کے میدان میں موجود ہیں، جنگ کی تیاریاں ہیں، دشمن صفے آ رہا ہے، وہ چاہتے یہ ہیں کہ میں کربلا میں جاؤں اور ان کا ساتھ دوں اور ان کی مدد و نصرت میں جو کام کر سکتا ہوں وہ کروں.
تو اس کی زوجہ نے پوچھا حبیب آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا میں سوچتا ہوں کہ کیا کروں۔ اس وقت جناب حبیب کی زوجہ کمرے میں گئی اور برقع لے کر اپنی چادر لے کر آئیں اور جناب حبیب سے کہا آپ یہ اوڑھ کر گھر میں بیٹھیں، اپنی تلوار مجھے دیں، میں حضرت امام حسین کی مدد کے لیے جاتی ہوں۔ جناب حبیب نے اپنی بیوی کا یہ جذبہ اور شوق دیکھا تو کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا میں تیار ہوں جانے کے لیے، میں صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ آخر آپ کے اندر کتنا جذبہ ہے اپنے آقا اور مولا کی مولا پر جان نچھاور کرنے کا، اپنے مولا کی مدد اور نصرت کے لیے کس قدر آپ آمادہ ہیں۔ میں نے تو اپنے غلام کو اپنی سواری دے کر شہر سے باہر بھیج دیا ہوا ہے کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں گا اور اس سب پہ سوار ہو کر مولا کی مدد اور نصرت کے لیے کربلا میں جاؤں گا۔ حضرت حبیب گھر سے جب رخصت ہوئے اور اپنی سواری کی طرف روانہ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ غلام جو ہے وہ گھوڑے سے کچھ کلام کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے۔ جناب حبیب نے جب غور سے سنا نا تو وہ غلام گھوڑے کو کہتا تھا تو پریشان نہ ہو، تو گھبرا نہ، اگر آج تیرے مالک اور میرے آقا نہ آئے تیرے پہ سواری کرنے کے لیے، میں خود تجھے کربلا لے کر جاؤں گا اور حضرت امام حسین کی مدد اور نصرت کروں گا۔ جناب حبیب کی چیخیں نکل گئیں اور کہا پروردگارا آج حسین اتنے مظلوم ہو گئے کہ جانور بھی ان کی مدد کے لیے جانے کے لیے بے تاب اور پریشان ہے۔ المختصر جناب حبیب کربلا کے میدان میں پہنچے۔ جس طریقے سے حر کے قافلے کو روکنے پر تمام بیبیوں میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی تھی، جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کانوں میں آواز پڑی نا کہ کربلا میں حبیب آ گئے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد اور نصرت کرنے کے لیے، کربلا میں موجود جو پریشان بیویاں تھیں تمام کے دل مطمئن ہو گئے اور شاد ہوئیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس دشمن زمانے میں کوئی فرد ایسا آیا ہے جو میرے بھائی حسین ابن علی کی مدد کرنے والا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔